अस्हाबिक या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिक या नूरल्लाह। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि शब जुमा और जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो कि अल्लाह ताला के फरिश्ते चांदी के वर्क पर सोने के कलमों से इन दुरूद पाक पढ़ने वालों का नाम लिख कर मेरी बारगाह में पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हदीस पाक हम समझेंगे वो उसूल दीन की इंतहाई अहम अहादीस में से एक हदीस है। यूं तो हर हदीस ही अपने अंदर एक जामियत रखती है, अपने अंदर एक नूर रखती है, अपने अंदर एक फैजान रखती है, मगर चंद अहादीस ऐसी हैं, खुसूसन इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपनी किताब में जमा की है 40 हदीसें, इन 40 हदीसों में से कुछ हदीसें वो हैं जो उसूल की हैसियत रखती हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं। एक तो है कि हदीस पाक में या तो किसी वाक़े का बयान है या कोई अहकामात बयान हो रहे हैं, हलाल और हराम की चीज़ों का बयान है, मगर कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कोट्स ऐसे हैं कि जो दीन के सुतून की हैसियत रखते हैं। उसूल दीन जिनको कहा जाता है, जिन उसूलों पर बहुत सारे अहकामात की बुनियाद होती है, और उन्हीं में से एक हदीस पाक जो आज हम पढ़ेंगे वो है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला दररा वला दिरार। जुमले बहुत मुख्तसर से हैं, ऐसे कि फ़ौरन याद हो जाए। अगर आप शायद 2 से 3 बार कहेंगे तो आपको ज़बानी याद भी हो जाएगी, बल्कि कह लीजिए ला दररा वला दिरारा, ला दररा वला दिरारा, ला दररा वला दिरारा। दरर कहते हैं नुकसान को। बात क्या बयान हो रही है? इसके उलमा ने इस हदीस के बहुत सारे माना बयान किए हैं, यानी मुख्तलिफ इसकी तौजीहात की हैं कि यहाँ इसका मतलब क्या है। दरर का मतलब भी नुकसान है, दिरार का मतलब भी नुकसान है, और ला का मतलब है नहीं। तो बाज़ ने कहा कि इसका माना है ना नुकसान, किसी को ना नुकसान पहुंचाओ, ना किसी की तरफ से नुकसान उठाओ। इतने भोले भी ना बन जाओ कि जो तुम्हें आए नुकसान पहुंचा कर चले जाए। ना नुकसान दो और ना नुकसान उठाओ। और बाज़ ने ये माना बयान किए कि ला दरारा, ना नुकसान पहुंचाओ, वला दिरारा, और ना ही बदला लेने में किसी को नुकसान पहुंचाओ। एक तो ये है ना कि आम हालात में किसी को नुकसान नहीं देना, और बाज़ औक़ात ये होता है कि बात आती है बदला लेने की, इंतकाम लेने की। ऐसी सूरत में कि जब आपको, आपके साथ किसी ने बुरा किया, अब उस बुरा करने के, अब किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, या उसका आंसर देने में आप क्या करेंगे? तो हमारा दीन ये कहता है कि उसको जवाब देने में, उसको आंसर देने में भी शरीयत ने एक हुदूद मुकर्रर की है, वहां से बाहर ना निकलो। माफ कर दो तो सबसे अच्छा है, माफ करना तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर किसी से बदला लेना भी है तो उसका एक एक पैरामीटर है जो दीन ने और शरीयत ने बयान किया है। लेकिन बहरहाल ये हदीस हमें ये बयान करती है कि माफ कर दो, ना नुकसान, वैसे नुकसान पहुंचाओ और ना ऐसे नुकसान पहुंचाओ, किसी भी तरह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओ। इस हदीस पर मजीद भी बात करेंगे। पहले आप इनके अल्फाजों को समझ लें कि ला दरार वला दिरार, ना नुकसान पहुंचाओ और ना इंतकाम लेने में नुकसान पहुंचाओ, ना नुकसान पहुंचाओ और ना ही नुकसान उठाओ। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम उसे नुकसान ना पहुंचाने दो। तो ये हदीस पाक जो हमें हमारी रहनुमाई कर रही है। अब इसके हवाले से जो मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखा है, इस हदीस की शरह में, वो बहुत सारी बातें हैं। चुनाचे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही,
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے تو اس کا اسلام، اس کا دین کامل نہیں ہے۔ جب بندہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اب نقصان مختلف طریقے کا ہوتا ہے، کسی کے جان میں نقصان پہنچانا، کسی کو مال کے ذریعے نقصان پہنچانا، کسی سے ادھار لیا اور اس کو واپس نہ دینا، اور کسی کا قرضہ دبا لینا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کی غیبت کرنا، کسی کو کاروبار میں نقصان دے دینا، کسی کی عزت خراب کر دینا، یعنی پیسے کا کوئی یہاں لینا دینا ہے ہی نہیں، فقط سامنے والے کی عزت خراب کر دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں نقصان پہنچانے میں آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے نقصان پہنچانے والا ظالم ہے۔ جو شخص کسی کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے، اور پروردگار عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں رکھنا۔ تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ کسی کی عزت کا تحفظ کرتے، آپ نے اس کی عزت کا تحفظ کرنے کے بجائے اس کی عزت خراب کر دی، اس کی عزت تار تار کر دی، اس کی غیبت کر کے، اس کی چغلی کر کر، اس پر بہتان لگا کر، اس پر تہمت لگا کر، تو یہ آپ نے اس پر ظلم کیا، یہ آپ نے اس کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، دو طریقے ہوتے ہیں نقصان پہنچانے کے، ایک ہے ضرر اور ایک ہے ضرار۔ ضرر کا علماء نے یہ معنی بیان کیا کہ کسی کو نقصان پہنچانا اس لیے کہ مجھے نفع ہو جائے، کسی آدمی کو اس لیے نقصان پہنچایا جائے کہ اس میں بندے کا نفع ہو، یہ ضرر ہے۔ اور ضرار یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے اور خود بھی کوئی نفع نہ ہو۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ضرر سے زیادہ ضرار والی بات ہے، دونوں ہی ہیں۔ لوگ ہر طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو اپنے چھوٹے سے فائدے کی خاطر سامنے والے کا نقصان کر دیتے ہیں، اپنی تھوڑی سی عزت کے لیے اور اپنی واہ واہ کے لیے اور حب جاہ کے لیے یا مال کے لالچ کے پیچھے یا عزت کی لالچ میں سامنے والے کی عزت خراب کر دیتے ہیں، اپنے چھوٹے نفع کے لیے، یوں سمجھے کہ اپنی جھوپڑی بچانے کے لیے کسی کا محل جلا دیتے ہیں، کسی کی عزت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کو بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ چلو اس میں ان کا فائدہ ہوا، لیکن بہت ساری مثالیں وہ ہیں کہ جہاں خود کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اس کے باوجود وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں، در پہ رہتے ہیں، بعض اوقات دیے جانے میں ہوتا ہے، بعض اوقات انجانے میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں۔ اس کی ایک مثال ہے، جب میاں بیوی کے اندر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو بیوی کی اب دونوں کے درمیان بات چیت نہیں ہے، دونوں کی بات چیت بند ہے۔ اب جو قصور شوہر نے نہیں بھی کیے، بیوی وہ ساری باتیں جا کر باہر کرے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جو عورت اپنے گھر کا راز، اپنے گھر کی بات باہر کرتی ہے، اپنے شوہر کی برائی باہر کرتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور آسمانی فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اپنی کوئی راز کی بات باہر نکالی، جن چیزوں کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کی حفاظت نہ کی۔ اور کیونکہ جب دونوں کے اندر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی برائیاں باہر کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ آ جائیں کہ جب ان دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو شوہر بھی پیچھے نہیں رہتا، وہ اپنی بیوی کی معاذ اللہ برائیاں باہر کرتا ہے۔ ایک بات، دوسرا طریقہ کار وہ یہ اختیار کرتا ہے کہ بات چیت بند کر کے ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، نہ اس کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے۔ اگرچہ زبانی کلامی نکاح میں باقی ہے، مگر اس کے جو حقوق ہیں، نان نفقہ ہے، دیگر چیزیں وہ بند کر دی، یا وہ جاری بھی رکھی تو بہت لمبے عرصے کے لیے بات چیت بند کر دی۔ حالانکہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُوهُنَّ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھائی کے ساتھ روک لو یا خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دو، دو میں سے کوئی ایک باتیں ہیں، بیچ میں کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو یہ جو بیچ میں لٹکا کر رکھا، اگرچہ یہ باہر کسی کے پاس برائی نہ کرے، یہ بیچ میں لٹکا کر رکھنا یہ بھی نقصان پہنچانا ہے، اور یہ ضرر میں بھی آتا ہے اور ضرار میں بھی آتا ہے کہ اس نے نقصان پہنچایا، اور بعض اوقات تو یہ نقصان پہنچانے میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، فقط ستانے کے، فقط ذلیل کرنے کے اور رسوا کرنے کے
تو یہ بہت بری بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یؤخذ بید العبد، بندے کو ہاتھ پکڑ کر لایا جائے گا، ایک بندے کو ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن لایا جائے گا، اور ساری مخلوق کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ بندہ لایا جا چکا ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، جس کا بھی حق نکلتا ہو وہ آئے اور اپنا حق اس سے وصول کر لے۔ تو ایک عورت آئے گی اور عورت آگے بڑھ کر کہے گی کہ یہ میرا شوہر جس نے میرے یہ حقوق پامال کیے، اس نے میری عزت تار تار کی، اس نے میری باتیں باہر بتائیں، اس نے میرے نان نفقے میں کمی کی، اس نے گھر بار کے معاملات میں کمی کی، اس نے مجھے نہ نکاح میں رکھا نہ طلاق دی، جو بھی اس کے قصور ہیں، وہ عورت قیامت کے دن اپنے شوہر کے بارے میں یہ ساری باتیں کرے گی کہ جب تمام مخلوق جمع ہوگی اور وہ بندہ کھڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک وہ سیٹ کھڑا ہوگا اور ملازم آئے گا، اور ملازم کہے گا رب کی بارگاہ میں کہ میرا یہ سیٹ ہے مگر یہ ہمیشہ میری تنخواہ کاٹ کر مجھے دیتا تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب تک یہ سیلری کاٹ نہیں لیتا تھا اس کو سکون نہیں ملتا تھا، یہ وجہ اور بلا وجہ اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں تنخواہ کاٹ کر دوں۔ اسی طریقے سے اولاد آئے گی اور وہ کہے گی کہ یہ ہمارا باپ ہمیں نمازوں کے لیے یا دین کی طرف راغب نہیں کرتا تھا، یا ہمیں نمازوں کے لیے نہیں اٹھاتا تھا، یا ہمیں حرام مال کماتا تھا اور حرام کھلاتا تھا۔ اسی طریقے سے پڑوسی آئے گا اور پڑوسی کہے گا کہ الہ العالمین یہ شخص اپنی آواز سے مجھے تکلیف دیا کرتا تھا، اس کے گھر میں جو آواز تھی اس سے میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی تھی، یہ مجھے اس انداز سے تکلیف دیتا تھا۔ تو پڑوسی آ کر تو جو بھی لوگ آئیں گے جن کو دنیا میں تکلیف دی ہوگی، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ ملازمین ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے دوست احباب ہو، جن کو دنیا میں تکلیف دی ہوگی وہ سب کے سب قیامت کے دن حاضر ہوں گے، وہ سب کے سب قیامت کے دن سامنے ہوں گے۔ اور اسی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق سے جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ نماز میں خدا نخواستہ کمی تھی، زکوٰۃ دینے میں خدا نخواستہ کمی تھی، یا جو بھی حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ وَلَا يَغْفِرُ مِنْ حُقُوقِ الْخَلْقِ شَيْءٍ، لیکن جو مخلوق کے حقوق ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر چاہے گا، لیکن جو مخلوق کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے کو جس بندے کا حق مارا ہے اس کو وہ حق نہ دے دیا جائے۔ تو بات چل رہی تھی اس حدیث پاک سے، جنہوں نے بعد میں جوائن کیا میں چاہوں گا کہ وہ بھی سمجھ لیں کس حدیث کی آج ہم شرح پڑھ رہے ہیں، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، یا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ بدلہ لینے میں نقصان پہنچاؤ یا حد سے بڑھو۔ تو اب وہ نقصان کے حوالے سے بات چلی، تو دنیا میں جس نے نقصان پہنچایا اس کا وہ خمیازہ کیا بھگتے گا۔ دنیا میں کسی نے کسی کو اگر نقصان پہنچایا، بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو، پڑوسی نے پڑوسی کو، ملازم نے سیٹ کو، سیٹ نے ملازم کو، تو اب اس کی جزا کیا ہے، اس کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اس پر بات چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ حاضر ہے اور ایک ایک بندہ آ رہا ہے اور آ کر اپنا اپنا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو وہ کہے گا الہ العالمین میں ان کے حقوق کیسے پورے کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، اگر کسی سے پیسہ لیا ہے تو میں پیسہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ ڈالر ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے کہ میں اس کو اتاروں، دنیا تو ختم ہو چکی ہے، فنا ہو چکی ہے۔ کسی پڑوسی کا دل دکھایا تھا تو وہ پڑوسی سے کیسے معافی مانگے، دنیا کا دستور تو ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا خذوا من اعماله الصالحہ فاعطوا كل ذی حق حقہ بقدر مظلمتہ، کہ اس بندے کے نیک جتنے بھی اعمال ہے، اس بندے کے نیک اعمال سامنے لائے جائیں
اور نیک اعمال ان لوگوں کو دے دیے جائیں جن جن کا حق نکلتا ہے. تو جس بیوی پر ظلم کیا ہے وہ نیکیاں لے کر جا رہی ہے، جس اولاد پر ظلم کیا ہے وہ نیکیاں لے کر جا رہے ہیں، جس پڑوسی پر ظلم کیا ہے وہ نیکیاں لے کر جا رہے ہیں، جس ملازم پر ظلم کیا ہے وہ نیکیاں لے کر جا رہا ہے. آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. فرشتے کہیں گے کہ یا رب الہ العالمین، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی مگر مطالبہ کرنے والوں کی تو ابھی بھی لائن لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب ان مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالو. اس کے پاس جو نیکیاں تھیں وہ ساری کی ساری چلی گئیں اور لوگوں کے گناہ اس کے سر آنا شروع ہو گئے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا اور یہ شخص داخل جہنم ہوگا. تو دیکھیے دنیا میں تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے اور کسی کو جانے انجانے میں نقصان پہنچانے کی وجہ سے قیامت کے دن اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ بندے نے جو نیکیاں کی ہیں وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گے، سب کی سب دوسروں کو چلی جائیں گی. اور اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو ایسا بھی ہوگا. اسی حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندے نے انجانے میں ظلم کیا لیکن ظلم تو ہو گیا، اب اس کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندے کے حقوق تو معاف نہیں کرے گا. اب بندہ آ کر کہے گا لیکن پروردگار عز و جل کی رحمت اگر شامل حال ہے تو کیا ہوگا. مثال کے طور پر ایک نیک آدمی لایا گیا، اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ شامل حال ہے، وہ خوف خدا رکھنے والا بھی ہے، وہ ڈرنے والا بھی ہے، مگر بتقاضا بشریت کسی کا پیسہ دبا لیا تھا، یا دبایا نہیں تھا لیکن لے کر دے نہیں سکا تھا، یا بھول گیا، یا دینے کی قدرت اس کے پاس تھی لیکن جس وقت پیسہ تھا اس وقت وہ دے نہیں سکا، بعد میں اس کے پاس پیسہ رہا نہیں، یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، یا انجانے میں پڑوسی کو تکلیف پہنچ گئی لیکن حق تو اس کا ادا کرنا ہے. اب کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو دگنا دگنا اور دگنا فرما دے گا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے. ارشاد ہوتا ہے فَإِن كَانَ وَلِيًّا لِلَّهِ، اگر تو وہ شخص اللہ کا دوست ہے. کون؟ جس کے بارے میں لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے حق نکلتا ہے. تو حدیث پاک میں فَإِن كَانَ وَلِيًّا لِلَّهِ، اگر وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی نیکی کو اتنا دگنا کر دے گا کہ وہ نیکیاں دوسروں کو دینے کے بعد بھی اس کے پاس اتنی کفایت کریں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں موقوف ہیں رب کی رحمت پر. اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. تو درر اور درار، اس طرح بھی نقصان نہ پہنچاؤ کہ تم اپنے چھوٹے سے نفع کے لیے کسی کو نقصان پہنچا دو، یہ بھی نہ کرو. اور یہ بھی نہ کرو کہ کسی کو اس لیے نقصان پہنچاؤ کہ آپ کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، بس اس کو نقصان پہنچا رہے. تو میں نے آپ کو پہلی مثال دی کہ جس طریقے سے میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ کس طرح ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. دو دوستوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو وہ کیسے نقصان پہنچاتے ہیں. وہ چاہے گا کہ سامنے والے کی عزت خراب ہو جائے تو اب جہاں بیٹھے گا اس کی غیبت کرے گا، جہاں بیٹھے گا اس کے بارے میں برائی کرے گا، لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت نکالنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس سے اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. جب بندہ غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے پاس جانا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اب یہ اس کی غیبت کرے گا تاکہ لوگوں کے درمیان اس کا برا چرچا ہو، اس کا برا چاہے گا. اگر پتہ چلے گا کہ سامنے والے کا نقصان ہو گیا تو اس کو خوشی ہوگی، اور اگر اس کو فائدہ ہوگا تو اس کو رنج ہوگا، اس کو مزہ نہیں آئے گا. اس طرح کی کیفیت ہو جائے گی. تو جب دو دوستوں میں اس طرح کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو تب پھر وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات سگے بھائیوں میں ہو جاتا ہے، جب سگے بھائی ساتھ ہوتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو نقصان ہو. حالانکہ مسلمان کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا نقصان چاہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیوں میری زبان کسی کے خلاف کھلے؟ کیوں میں لوگوں کی عزتیں اتاروں؟ کیوں میں لوگوں کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان کے ذریعے میں نقصان پہنچاؤں؟ اور آج یہ وبا بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے. اگرچہ بولتا نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کا نقصان ہو جائے، اس کے مال میں نقصان ہو جائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو کاروبار میں نقصان ہو.
معاذ اللہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں اتنے غلط خیالات رکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ. جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کس کے بارے میں کتنا بغض رکھ کے بیٹھا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حرم اللہ من المؤمن دمہ ومالہ وعرضہ. اللہ تعالیٰ نے ایک مومن پر دوسرے مومن کا خون بھی حرام فرمایا. جس طریقے سے آپ کسی کو قتل کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے نا. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان کسی کو قتل کرنا یہ ظلم ہے اور جرم ہے اور اس کی بڑی خطرناک سزا ہے. ومن قتل منکم مؤمنا متعمدا، جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے. تو آپ کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کا خون نہیں کرتے. تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے خون کی حرمت کو بیان فرمایا وہیں کہا ومالہ وعرضہ، کہ اسی طریقے سے اس کا مال بھی دوسرے مومن پر حرام ہے. اور تیسری چیز اس کی عزت بھی دوسرے پر حرام ہے. یعنی کسی کی عزت بھی خراب مت کرو، مال بھی ضائع مت کرو، اور نہ ہی اس کو جانی نقصان پہنچاؤ. اور خبردار کسی اس کے متعلق گمان نہ کرنا سوائے خیر کا. یعنی جب بھی کسی کے متعلق گمان کرو تو بس بھلا گمان ہی کرو، اچھا گمان ہی کرو، خیر کا گمان ہی کرو. کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے بدگمانی کا دل میں آنا. کوئی جیسے ہی دل میں برا خیال آیا آپ نے فوراً اس کو جھٹک دیا، بات ختم ہو گئی، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ نے اس کو دل میں جگہ دے دی تو یہ بدگمانی ہے، اور اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا اور میرے رب عز و جل نے بھی منع فرمایا. چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا. آپ نے کسی کو فون کیا اور اس نے فون نہیں اٹھایا تو آپ نے تصور کر لیا کہ یار یہ مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا، ایسا لگتا ہے. پھر آپ نے تصور کر لیا کہ پیسہ آ گیا نا اس کے پاس تو اب تکبر نہیں کرے گا تو کب کرے گا. یہ تو گھمنڈیا ہو گیا ہے، اس کو بہت گھمنڈ ہے. تو اب یہ باتیں ایک اس کے فون نہ اٹھانے سے یا اس کے میسج کا جواب نہ دینے سے آپ اپنے دل میں زہر بھرتے چلے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر دل کرے گا کہ میں انتقام لوں. اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، میں بھی اس کا فون نہیں اٹھاؤں. اس نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا، میں بھی اس کو جواب نہیں دوں گا. اب جب آپ اس جوابی کارروائی والی سچویشن میں آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. شیطان تو چاہ ہی یہی رہا تھا. اب آپ کسی تیسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی برائی کریں گے تو غیبت، اپنے دل میں بدگمانی پال کر رکھیں گے تو یہ حرام. پھر آپ خدا نخواستہ اسی کے ساتھ ساتھ حسد کی آفت میں اگر پڑ گئے کہ اللہ کرے اس کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا وہ ہو جائے، اس کے پاس سے نیکی، اس کے پاس سے فلاں نعمت چلی جائے، اس کو نقصان ہو جائے، تو آپ نے جب حسد کی تمنا اپنے حسد کرنا شروع کر دیا، اس کے زوال نعمت کی تمنا شروع کر دیا تو حسد میں پڑ گئے. ایک اور گناہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک خیال آیا، وہ خیال گمان بنا، بدگمانی بنا، جس کے بعد آپ غیبت میں پڑے، جس کے بعد حسد میں پڑے، جس کے بعد تجسس میں پڑے کہ یار دیکھو یہ کرتا کیا ہے، یہ صبح کیا کرتا ہے، شام کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، کیا کماتا ہے، کیا نہیں کماتا ہے، کس سے ملتا ہے. تو تجسس میں پڑ گئے. یہ ایک اور گناہ. تو جس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو بڑی ہی پیاری ہدایات ارشاد فرمائی. کیوں کہا گیا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت یہ حرام ہے، اور خبردار کوئی کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرے. سوچے تو اچھا سوچے ورنہ نہ سوچے. کہ جب بھی برا سوچے گا تو اپنا ہی برا کرے گا اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ پھر برائی اس کو کس پر اکسائے گی کہ اس کا نقصان کرو، اس کا نقصان ہونا چاہیے، مجھ سے نہ ہو کسی اور طریقے سے ہو جائے، مجھے فائدہ ہو نہ ہو اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اور بندہ پھر اس میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بھائی بھائیوں میں ہو سکتا ہے، دو دوستوں میں ہو سکتا ہے، سیٹ اور ملازم میں ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر سیٹ اور ملازم میں ہو جائے، اللہ نہ کرے ملازم کو اگر سیٹ سے نفرت ہو جائے تو ملازم چاہے گا کہ سیٹ کا بیڑا غرق ہو، اس کا ستیہ ناش ہو، اس کا جو ہے وہ اس کی سیل نہ ہو، اس کو نقصان ہو.
اور اس کے ویئر ہاؤس میں جو مال ہے وہ جل جائے، وہ خراب ہو جائے، تو ہر وقت اس کو ایک کڑن ہوتی رہے گی کہ میں اتنا کم اور میرا سیٹ اتنا کماتا ہے اور مجھے اتنا دیتا ہے اور یوں ایسا ہے اور یوں ایسا ہے، اور اسی سوچ میں وہ خود اندر اندر حسد کرتا رہے گا. حالانکہ اس کے حسد کرنے سے اس کی نعمتیں زائل نہیں ہو رہی، لیکن اس کی یہ زوال نعمت کی تمنا کرنا اور یہ حسد کرنا یہ اس کو جہنم سے قریب کر رہا ہے. اور قیامت کے دن اس سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے اپنے سیٹ کے متعلق کیسے بدگمانی کی، کیسے سوچا، یہ اس کی حق تلفی کی، یا اگر اس کے متعلق اگر کہیں اس نے باہر بات کری تو قیامت کے دن یہ بھی اس کا جواب دہ ہے کہ کیسے کسی کے متعلق اس نے باہر بات کری. تو انسان ایک کے بعد ایک نقصان میں اور خسارے میں پڑتا چلا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی کہ یہودی آئے، اور یہودیوں نے آ کر غلط طریقے سے سلام کیا، السلام علیکم کہا. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ بربادی ہو یا موت ہو آپ پر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کے جواب پہ کہتے تھے وعلیکم، اور تم پر بھی. لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ کو اچھا نہ لگا اور آپ نے ان کو بد دعا دی، کہا وعلیکم السلام والموت، تمہارا بھی بیڑا غرق اور ستیہ ناس ہو اور تم پر موت ہو اور اللہ کا غضب ہو، اور جو کچھ کہنا تھا وہ کہا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کہا کہ اس نے تو جو نادانی کرنی تھی وہ کی، مگر آپ فحش نہ کہیں، آپ بری بات اپنی زبان سے نہ نکالیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی دوسرے مذہب کے شخص نے بھی آ کر ہم پر کیچڑ اچھالا تو ہم اس کا جواب اس انداز میں نہ دیں بلکہ معاف کر دیں، اور معاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دوست رکھتا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یاد رکھیے جو لوگ کسی کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے درس حاصل کریں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ضار اضرہ اللہ، جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اسے نقصان میں مبتلا کرے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس طرح کی حرکتوں سے، آپ سے مراد یہ کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہماری اس طرح کی حرکتوں سے ہم سامنے والے کا نقصان کر دیں گے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے ہیں کہ من ضار اضرہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان میں مبتلا کرے گا. غور کر لیں کہ اگر آج ہمیں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے ہماری پیمنٹیں رک رہی ہیں، پھنس رہی ہیں، ہماری سیلری ٹائم پر نہیں مل رہی، یا دیگر تکلیفیں ہیں، تو یہ دیکھیں کسی کا ہم نے نقصان تو نہیں کیا. اگر نقصان کیا ہے تو تیار رہیں کہ جس نے کسی کا نقصان کیا یا نقصان چاہا اللہ تعالیٰ بھی اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کو نقصان میں مبتلا کرے گا. ومن شاق اللہ علیہ، اور جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کرے گا. کسی کو بلایا کہ 2 بجے ملنے کے لیے فلاں جگہ پر آ جانا، اب وہ کھڑا دھوپ میں یا گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہا ہے اور آپ 4 بجے تک نہیں پہنچ رہے. کسی سے کمٹمنٹ کیا کہ میں آپ کو 15 تاریخ کو پیمنٹ کر دوں گا. کون سے مہینے کی 15؟ یہ تھوڑی کہا تھا، 15 کہا تھا، لیتے رہنا 15 کو میں دوں گا تمہیں. تو کسی کو مشقت میں ڈالا نا، اب اس نے آگے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، وہ تکلیف میں آ رہا ہے، تو کسی کو مشقت میں ڈالا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شاق اللہ علیہ، جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے. تو پھر یہ دنیا مکافات عمل ہے. آج جو جیسا کرتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کو ویسا اپنے سامنے نظر آتا ہے، اس کو ویسا اپنی اولاد میں نظر آتا ہے، اپنے گھر بار میں نظر آتا ہے، پریشانیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم کسی کا برا نہ چاہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، اور سب کے بھلے میں اپنی خیر، سب کا اچھا چاہیں، سب کا بھلا چاہیں، سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو نوازے، سب کو دے، اور سب کے پروردگار سب کی برکت سے ہمیں بھی عطا کرے. یہ اپنی سوچ ہو. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے مسلمان کہ جس کی نفرت ہمارے دل میں ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دل سب سے صاف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جمع تھے، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ایک ایسا شخص ہمارے درمیان آئے گا جو جنتی ہے.
وہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں تھے، لیکن جنت کی بشارت دے دی گئی. ایک اجنبی شخص داخل ہوا، صحابہ کو بڑی تعجب ہوا کہ یہ کوئی ایسا ہمارے درمیان ویل نون نہیں ہے جس کو ہم سب جانتے ہوں. ٹھیک ہے، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کو اپنے ہاں مہمان کروں. میں ان کو مہمان بنایا جائے. مہمان بنانے کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ میں دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، یہ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. تو دیکھا وہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں، جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، جس طرح ہم سوتے ہیں، جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں اتنی نماز وہ پڑھتے ہیں، تمام معمولات وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں. 3 دن گزر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر نے غالباً ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، ایسا کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنا کوئی بظاہر ایسا عمل نہیں لگتا سوائے یہ کہ جب میں رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہوتی، کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا، میرا دل سب سے صاف ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہی بات ہے. کہا تو نے سچ کہا، یہی بات ہے کہ جس بات نے تجھے جنت میں پہنچا دیا. تو یہ بہت بہت بڑی بلیسنگ اور بڑی رحمت کی بات ہے یہ کہ کسی کو یہ تحفہ عطا ہو جائے. ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا دل ہمیشہ شادمان رہے گا، باغ رہے گا، سکون میں رہے گا، اطمینان میں رہے گا، جس کو نہ کسی سے حسد ہے، نہ کسی کا وہ نقصان چاہتا ہے، نہ کسی کی آگ میں وہ جلتا ہے، نہ کسی کو وہ ضرر پہنچانا چاہتا ہے. تو ایسا شخص سب سے زیادہ خود خوش رہتا ہے. اور اس کے مقابل میں وہ شخص کہ جو کسی کا برا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے جب حسد مبتلا ہوتا ہے تو حسد میں سامنے والے کو تو نقصان پتہ نہیں کب پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن حسد کی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے. حاسد کا چہرہ الگ ہی ہوتا ہے. حاسد کا چہرہ جلا جلا ہوتا ہے، اس کا دل جلا ہوا ہوتا ہے، جس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کے جو ہے نا وہ اس کے فیوز صحیح کام نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی کی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف کرے. پروردگار ہمیں مسلمانوں کے کینے سے بچائے، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں. اب اس کا تدارک کیسے ہو؟ اگر خدا نخواستہ آپ اس کیفیت میں، اب 2 باتیں میں کرتا ہوں. اگر آپ خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی کیفیت میں ہیں تو کیا تدارک ہے، اور اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کیسے بچے؟ یہ 2 باتیں کر پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو وہ ہم لے لیں گے. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے منفی جذبات ہیں، اب کیا کریں؟ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. اب شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے یا کچھ ایسے اسباب بنے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ آ گیا، کسی کے لیے حسد آ گیا، کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی، اور اب آج کا بیان سننے کے بعد ذہن بنا کہ ہمیں اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. تو کیسے صاف کریں؟ اچانک کپڑا ہو تو جا کے آدمی دھو لے، دل کو کہاں جا کے دھوئے؟ تو دلوں کی بھی دھلائی ہوتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کہا دور کیسے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے. تو یہ 2 وظیفے لے لیں، ایک تو موت کو یاد کریں اور تلاوت قرآن کریں. تو دل ایسا چمک دمک اٹھے گا کہ آپ کی سوچ ہے کہ جب آپ رات کو بستر پر جائیں تو کچھ نہ کچھ آدمی جب اپنے بیڈ پہ جاتا ہے سونے کے لیے تو 10-15 منٹ کچھ سوچتا ہے. بزنس مین اپنے بزنس کو لے کے سوچتا ہے، جاب کرنے والا اپنی جاب کو لے کے سوچتا ہے، جس کو کیریئر بنانے کا شوق ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو لے کے سوچتا ہے. آپ 10-15 منٹ اپنی موت کو یاد کریں. میں بھی یاد کروں، آپ بھی یاد کریں کہ آج میں زندہ ہوں، کل جب میں مر جاؤں گا تو جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، کون مجھے غسل دے گا، کہاں مجھے غسل دیا جائے گا، کہاں مجھے دفنایا جائے گا، دفنانے کے بعد کیا ہوگا، منکر نکیر جب آئیں گے تو کیا ہوگا، میں کیسے سوالوں کا جواب دوں گا، وہ کیا سوال کریں گے، وہ کیا پوچھیں گے، اگر خدا نخواستہ میں نہیں جواب بن پڑے تو کیا ہوگا. تو یہ موت کو یاد کرنا. قیامت کا دن کیسا ہوگا، جو کچھ آپ نے بیانات میں یا کتابوں کے ذریعے جتنی آپ نے نالج حاصل کی ہے ان سب کو آپ ایک ریکیپ کریں کہ سمجھیں کہ انتقال ہو گیا یا ہونے والا ہے. کیونکہ یہ حقیقت ہے نا، جانا تو سب نے، میں نے بھی جانا، آپ نے بھی جانا.
کسی کو 2 سال میں، کسی کو 5 سال میں، کسی کو 50 سال میں، لیکن جانا تو جب اس کو آدمی یاد کرتا ہے تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے. بندے کو جب اپنی فکر لگ جائے گی تو پھر دوسرے کا کہاں سے سوچے گا. جب خود اپنی فکر میں لگا ہوگا کہ یار کل میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جو پلاننگ کر رہا ہوں، پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر لوں، میرے پاس تیاری کیا ہے جانے کے لیے. تو موت کو یاد کرنے کی وجہ سے یہ بہت ساری فضول یاد سے، فضول لوگوں سے، فضول لوگوں کی باتوں سے اور ان چیزوں سے بچ جائے گا. دوسرا تلاوت قرآن، کہ جب آپ نے اس کو یہ سمجھیں کہ لوہے کے زنگ کو صاف کیا، مگر اب اس پہ ایک پالش کرنی ہے، ایک وہ نور کی پالش کرنی ہے، تو وہ تلاوت قرآن. جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ دل میں نور بھرے گا. یہ تو میں نے آپ کو ایک عام بات، ایک خاص بات بتائی. ایک اور عام اس حوالے سے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کسی ایک پرٹیکولر کسی بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی ہر بیماری کا علاج ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ٹاپک تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کی چاہت آ گئی ہے، اس کو کیسے نکالیں. یہ چاہت بتا رہی ہے کہ حسد میں بندہ مبتلا ہو چکا ہے. تو حسد کے جو علاج علماء نے لکھے ہیں ان کو پڑھیں. جیسے ایک کتاب ہے باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات، دل کی تقریباً 50 بیماریاں، یہ کولیسٹرول اور یہ والی نہیں، دل کی جو 50 سے 52 سے زیادہ بیماریاں ہیں وہ ہیں جس میں آتا ہے حسد، کینہ، بغض، حب جاہ، شہرت کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت. یہ بھی سب دل میں ہوتا ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں، پھر ان کے علاج بھی ہیں. تو حسد کا علاج یہ ہے جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے تو آدمی اس کا نقصان کرنا چاہ رہا ہے نا، تو اپنے آپ سے ایک جنگ شروع کر دے. وہ یہ کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا لے اور دعا کرے کہ یا اللہ، مثال کے طور پر میں فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں، الہ العالمین اس کو دنیا میں بھی ترقی دے، اللہ اس کو آخرت میں بھی ترقی دے، اس کو دنیا میں بھی ترقی دے، آخرت میں بھی ترقی دے. اس کو اگر مثال کے طور پر اس کے گھر سے حسد ہے تو یا اللہ جو اس کا گھر ہے اس سے بھی بڑا اس کو گھر عطا فرما. تو یہ گویا کہ اپنے آپ سے نہیں بلکہ یہ شیطان سے جنگ کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے. اس جو حسد کی بات تھی وہ اب اس کے خلاف وہ خود دعائیں کرنے لگ گیا، حسد کے خلاف یعنی اس کے حق میں دعائیں کرنے لگ گیا. پھر دوسرا یہ کہ کبھی اس سے ملے تو خود آگے بڑھ کر ملے، خود سلام کرے، خود اس کو فون کرے، خود اس کو میسج کرے. کہیں اگر ملے تو اس سے اچھی طریقے سے ملے. یہ نہ سوچے کہ جب یہ آئے گا تو میں ملوں گا، بلکہ خود آگے بڑھ کر ملے. تو اس میں یہ نہ سوچے کہ میری عزت کم ہو جائے گی، بلکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند رتبہ عطا کرتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. عزت و ذلت تو اس کے ہاتھ میں ہے. کسی کو آپ پہلے سلام کرنے یا بعد میں سلام کرنے سے عزت ذلت کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھول جائیں. آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، اس میں خیر ہے. تو اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنائیں، اس کے لیے دعا کریں، اور جب وہ ملے تو اس سے اچھی طرح ملے. اور جو میں نے آپ کو پہلے 2 وظیفے بتائے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا، تو انشاءاللہ ان 3-4 چیزوں کی برکت سے ہمارے دل میں ایک اچھا ایک انقلاب آئے گا. ہمارا دل منفی اثرات سے ہٹ کر اور ایک مثبت چیزوں کی طرف اور پازیٹیوٹی کی طرف آئے گا. یہ ایک فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اب آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اگر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ سامنے والا میرے پیچھے لگ گیا ہے، مجھ سے حسد کر رہا ہے، میرا برا چاہ رہا ہے، تو یاد رکھیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو یہ کوئی اچھمبے کی یا کوئی نئی بات نہیں ہے. جس کے پاس نعمت ہے اس سے حسد کیا جائے گا. کوئی کسی کے پاس حسن کی نعمت ہے، حسین ہے، تو لوگ اس کے حسن سے حسد کریں گے. کسی کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تو لوگ اس کے مال سے حسد کریں گے. کسی کے پاس اچھی آواز ہے تو لوگ اس کی آواز سے حسد کریں گے. کسی کے پاس علم ہے تو لوگ اس کے علم سے حسد کریں گے. کسی کے پاس شہرت ہے، فیم ہے، تو لوگ اس کی شہرت سے حسد کریں گے. تو کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. کریں کیا پھر؟ اس سے بچیں کیا، یا اس کا نقصان ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ تو حسد کا، نظر بد کا، حسد کا تو نہیں لیکن نظر بد کا نقصان آدمی کو بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ کہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے. اگر دعائے حزب البحر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے. اس کے علاوہ صبح شام کے جو اوراد و وظائف، جس طرح ہم جمعے کے دن صبح شام کے وظائف اور اوراد بتاتے ہیں وہ پڑھیں، اپنے آپ پر دم کریں.
تو انشاءاللہ پھر کسی کے کوئی نقصان چاہنے سے نہیں نقصان ہوتا. نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی، اس پر توکل اور بھروسہ کریں. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ یار کسی کے قریب ہونے سے یہ میری کھوج لگاتا ہے، میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، میری بزنس کی چیزوں کو، یا میں کہاں جاب کرتا ہوں، یا میرا اسٹیٹس کیا ہے، یا میری سیلری کتنی ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دل میں اس کے لیے نفرت لائے بغیر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہیں ڈالے. تو اب اگر ایک آدمی کے آنے سے آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھے نقصان پہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اور قرینہ بالکل واضح ہے کہ یار میں جب اس سے ملتا ہوں یہ مجھے نقصان ہوتا ہے، یا یہ میرا نقصان چاہتا ہے، یا یہ میرے کسٹمرز کو خراب کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ میرے بچوں کا برا چاہتا ہے، یا ہوتے کچھ ہر طرح کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اس سے ایک اچھے اسلوب، ایک اچھے انداز میں اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اس میں قطع تعلق والی بات نہیں ہے. سلام دعا رکھیں، کہیں باہر ملاقات ادھر ادھر میل جول ہو جائے ضرور ملیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فریکوینٹلی ملنا، اس کے یہاں بہت زیادہ جانا آنا، تو اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نقصان کا اندیشہ ہے تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو اور نہ ہی ایسی کوئی صورت ہو کہ تمہیں نقصان پہنچے. یہ ایک معنی ہے. ایک اور معنی جو میں نے بیان کیا وہ یہ کہ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی انتقام لینے میں کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ بدلہ لینے میں نقصان پہنچاؤ. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے تو اس کے حق میں دعا بھی کریں، اس کا برا نہ چاہیں. یہ نہیں کہ جناب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی میرا برا چاہتا ہے تو میں بھی اس کا ستیہ ناش اس کا میں بھی کروں، تو پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا رہا. تو آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دے کہ بندہ پریشان ہی رہے کہ یار یہ میرے یہاں آیا تھا تو ایسا ہو گیا، ورنہ ایسا ہوتا نہیں. جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں برائیوں سے بچائے، پروردگار عز و جل میں ہر طرح کی تکلیف سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی شارق بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اگر ہے نا کوئی آدمی ایک کمپنی میں سیلز مین تھا، پھر وہ دوسری کمپنی میں جاتا ہے، تو اگر وہ ہے نا اپنا جس کسٹمر جیسا اس نے بنایا تھا کسی کسٹمر کو، تو وہ دوسری کمپنی میں جائے اور وہ کسٹمر ان کمپنی والوں کو دے دے، یہ سوچ کے یہ کسٹمر تو میں نے نا راضی کیا تھا، اس کو میں لے کے آیا تھا تو میں اس کو دے سکتا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس نے چونکہ اپنی محنت کری ہے ان کے اوپر، تو وہ چونکہ وہاں جا کر اگر وہ دوسری کمپنی میں ان کو انٹروڈیوس کروائے گا تو اس سے اسی کو فائدہ ہوگا، اس کا کمیشن بنے گا یا اس کی سیل اچھی ہوگی. تو اگر چونکہ اس کے اپنے کسٹمرز ہیں تو یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے ان سے، کیونکہ اس پر جبکہ یہ کہ ان کو وہ نقصان نہ پہنچا رہا ہو. مثال کے طور پر پہلے وہ 50 درہم میں ایک کوالٹی دیتا تھا، اب وہ جس نئی کمپنی میں گیا ہے وہ بھی 50 درہم کی چیز دے رہے ہیں لیکن کوالٹی ان میں سے، تو ان کو اپنے نفع کے چکر میں ان کو نقصان نہ پہنچائے. یہ سچویشن ہے کہ وہاں بھی 50 کا تھا یہاں بھی 50 کا ہے، وہ بھی وہی کوالٹی تھی یہ بھی یہی کوالٹی ہے، بس فائدہ یہ ہے کہ میرے تھرو ہوگا تو مجھے میرا کچھ کمیشن بن جائے گا، اور یہ میرے ہی کسٹمرز ہیں، میں نے ہی ان کو بنایا تھا، تو ان کو نئے کسٹمرز کو انہی کسٹمرز کو وہ نئی کمپنی میں یوٹیلائز کر سکتا ہے. جزاک اللہ. نقصان نہ پہنچائے. آمین. جی مزید کوئی سوال کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تو انشاءاللہ عز و جل کل 2:30 بجے سورہ کہف کی تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد